भारत के 6 तैयारों के तबाह होने की वीडियोस हमारे पास हैं। इंडिया के तैयारे गिरने के सबूत मिनटों में हमारे पास आए। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पस पर्दा बेहतरीन काम किया। भारत के एक एक फैसले का हमारी एजेंसियों को पता चल जाता था। चंद लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारत की बहुत सी चीजें टारगेट पर थीं। भारत ने यही हमले हजम कर लिए, बहुत बड़ी बात है। भारत ने हमारी एक बेस पर 7 मिसाइल फायर किए, कोई भी मिसाइल बेस के अंदर नहीं गिरा। आर्मी चीफ ने कहा, भारत चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान पत्थरों से भरा डंपर है। मर्सिडीज और डंपर की टक्कर होगी तो समझने पर क्या होगा। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था, अजीत डोवल और अमित शाह पहलगाम ड्रामे के किरदार हैं। दोनों मोदी के साथ भारत को भी ले डूबेंगे। जब तक कश्मीरियों को हक नहीं मिलता, हम पीछे नहीं हटेंगे। बुनेर में हर तरफ मलबे और पत्थरों के ढेर। गांव मलकपुर का कोई घर सलामत न रहा। दर्जनों मकानात जमी बोझ, घर बचे न सड़कें। हर तरफ बर्बादी की दास्तां। गांव पशोनी में बेरहम रेलों ने घरों को खंडर बना डाला। सामान बिखरा पड़ा है। मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता। इलाका मकीनों का कहना है 250-300 मकान थे, सब तबाह हो गए। अस्पताल में लाशें हैं लेकिन कोई शनाख्त करने वाला नहीं। पीर बाबा में हर तरफ बर्बादी के मनाजिर। घरों में लाखों का सामान दरिया बुर्द और कीचड़ गारे की नजर हो गया। ARY की टीम नाजरीन को लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए मुतासिरा इलाके में मौजूद। बारिश और सैलाब से आने वाली तबाही के मनाजिर दिखाए। खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन सैलाब तबाही के निशान छोड़ गया। सैलाब मुतासरा इस्लामी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। स्वात में भी मूजो रेलों ने तबाही मचा दी। मरकजी शहर मैंगोरा उजड़ गया। दुकानें और कारोबार तबाह हो गए। ताजिरों को करोड़ों का नुकसान। मस्जिद और इसके इतराफ में कीचड़। मकामी थाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। शांगला में सैलाब से 7 राब्ता पुल टूट गए। आबी रेला दर्जनों गाड़ियां और मवेशी भी बहा ले गया। सैलाब से मानसहरा में 6 मकानात जबकि 1 स्कूल तबाह हुआ। मुतासरा इजला में इमदादी कार्रवाइयां जारी। हुकूमत सैलाब ज़दगान के नुकसानात का अजाला करेगी। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। लोगों की मदद के लिए पूरी टीम मौजूद है। काबीना अरकान इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की स्वात में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मुश्किल वक्त में मदद करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तमाम अजला में रास्ते बहाल कर दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पानी के रास्ते में वाक़े इमारत के बायस बुनेर में ज्यादा नुकसान हुआ। वजीर आला की जेर सदारत मालाकंड में इजलास। सैलाब से नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। अली अमीन गंडापुर ने कहा, महकमा मवासलात को और रिलीफ और आबादकारी के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए। सैलाब मुतासरीन को मुश्किल की इस घड़ी में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों में राशन तकसीम। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स ने ख्वारबांडा के इलाके में राशन पहुंचाया। खराब मौसम के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर बनेर, शांगला, स्वात में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप में मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। पाक फौज की टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ हैं। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली पर काम तेजी से जारी है। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते तामीराती काम में दिन रात मसरूफ। नया पुल बन जाने के बाद बाजोड़ और दीर का मुनक़ता राब्ता बहाल हो जाएगा। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासिर किया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से जान बहक अफराद की तादाद 323 हो चुकी। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, बुनेर, बाजोड़, बटग्राम के इलाकों में तूफानी बारिशों से नुकसानात हुए। मुतासिर अजला में इमदादी काम जारी है। आज इस्लामाबाद में भी क्लाउड बर्स्ट नोट किया गया। चट्ठा बख्तावर में बारिश का पानी फिर घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। मानसून बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा। हुकूमत नुकसानात का फौरी अजाला करे, हम ताउन करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी का बुनेर समेत सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की, नुकसानात का जायजा लिया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ये वक्त सियासी इख्तलाफात का नहीं, मिलकर इमदादी काम करने का है।
متاثرین کی بحالی کے پیسوں میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے، قوم کا پیسہ قوم پر لگنا چاہیے۔ جماعت اسلامی نے 21 ٹرکوں میں 10 کروڑ کا امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں پہنچا دیا۔ پنجاب کو گالی دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کسی ایک صوبے کو ٹارگٹ کرنا مناسب نہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا ANP کی آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، کہا ہم کسی کو گالی نہیں دیتے، ہمیں پتا ہے ان کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ کیا وفاق میں بیٹھے شخص نے کوئی قربانی نہیں دی؟ نواز شریف کئی مقدمات میں 4 یا 5 بار جیل جا چکے ہیں۔ ANP سربراہ ایمل ولی خان نے کہا ہمیں اپنے جذبات کنٹرول میں رکھتے ہوئے پاکستان کی بات کرنی ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم مذاکرات پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن ہمیں سننے والا کوئی نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تھائی لینڈ سے جاپان پہنچ گئیں۔ پاکستانی سفیر اور دیگر حکام نے ٹوکیو ایئرپورٹ پر مریم نواز کا استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی کثیر تعداد بھی مریم نواز کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ مریم نواز جاپان میں مختلف ایونٹس میں شرکت کریں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر 1 گھنٹے میں 3 پوسٹ۔ امریکی میڈیا پر تنقید، لکھا جعلی میڈیا میرے حوالے سے سچ توڑ مڑوڑ کر پیش کرتا ہے، میں کچھ بھی کہوں یا کروں وہ کبھی میرے بارے میں ایمانداری سے رپورٹ نہیں کرتے۔ الاسکا میں میری ملاقات شاندار تھی۔ پھر لکھا اگر میں معاہدہ کراؤں جس میں روس یوکرین سے دستبردار ہو جائے تب بھی جعلی میڈیا اور ان کے ساتھی انتہا پسند بائیں بازو کے ڈیموکریٹس کہیں گے کہ یہ میری سنگین غلطی ہے۔ انہیں ان 6 جنگوں کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے جو میں نے رکوائیں۔ آخر میں لکھا روس پر بڑی پیش رفت ہوئی ہے، انتظار کریں۔ گودی میڈیا نے ایک بار پھر سنجیدہ صحافت کو تماشا بنا دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ملنے والا روسی صدر پیوٹن اصلی نہیں نقلی تھا، بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ ریٹنگز اور ویوز کی دوڑ میں ریپبلک بھارتی ٹی وی کا نیا ڈرامہ بھی دنیا بھر میں مذاق بن گیا۔ حکومت سندھ نے صحافی خاور حسین کی موت کی تحقیقات کے لیے JIT بنا دی۔ DIG فیصل بشیر کہتے ہیں کسی نے گولی چلنے کی آواز سنی، نہ گاڑی کے قریب کسی کے ہونے کے شواہد ملے۔ CDR 24 گھنٹے میں ملے گا۔ جائے وقوع سے ملنے والا پستول اور گاڑی فورنزک کے لیے بھیج دی گئی۔ CCTV فوٹیج میں خاور حسین کو ریسٹورانٹ میں جاتے اور باہر آ کر گاڑی میں بیٹھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ خاور حسین کی لاش حیدرآباد کے سرد خانے منتقل کر دی گئی۔ باجوڑ میں کراش ہیلی کاپٹر سے لاپتہ ہونے والا بلیک باکس مل گیا۔ بلیک باکس جائے حادثہ سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر پڑا تھا۔ پولیس نے بلیک باکس متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں پھر شدید بارشوں اور سیلاب کا خدشہ۔ NDMA نے آئندہ 24 گھنٹوں میں چترال، دیر، سوات، کالام اور مانسہرہ میں شدید بارش اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ بٹگرام، ایبٹ آباد اور ہری پور میں بھی شدید بارش متوقع۔ لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کا خطرہ۔ پنجاب میں بھی آج سے 23 اگست تک شدید بارشوں کا امکان۔ دریائے راوی اور ستلج میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ برطانوی وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے رابطہ۔ خیبر پختونخوا میں جانی نقصان پر اظہار افسوس، متاثرین سے اظہار یکجہتی۔ ازبک وزیر خارجہ کا بھی اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ سعیدوف بختیار کا سیلاب میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ صومالیہ کے وزیر خارجہ نے بھی پاکستانی ہم منصب کو ٹیلی فون کیا، سیلاب میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ ٹرائی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا قیادت کریں گے، بابر اور رضوان جگہ بنانے میں ناکام۔ کوچ مائک ہیسن کہتے ہیں بابر اعظم کو کچھ جگہوں میں بہتر کرنے کا کہا ہے۔ عاقب جاوید بولے جو پرفارم کرے گا وہی ٹیم میں کھیلے گا۔ پاکستان، افغانستان اور UAE کی 6 فریقی سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ میں ہوگی۔ ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک دبئی اور ابوظہبی میں کھیلا جائے گا۔ بابر اور رضوان کو ایشیا کپ کے اسکواڈ میں ہونا چاہیے تھا۔ سابق وکٹ کیپر کامران اکمل کہتے ہیں اسکواڈ کی سلیکشن میرٹ پر ہونی چاہیے۔ چیمپئنز ٹرافی فاتح کپتان سرفراز احمد کو نوجوانوں پر بھروسہ۔
کہا منتخب کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، پاکستان ایشین چیمپئن بن سکتا ہے۔ سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق کو بھی نوجوانوں پر اعتماد، کہا یہی ٹیم بھارت کو ہرائے گی۔ پشاور سے کراچی جانے والی ٹرین عوام ایکسپریس کو حادثہ رفتار کی حد پار کرنے کے باعث پیش آیا۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ٹرین ڈرائیور نے وقت پر بریک نہیں لگائی۔ حادثہ ٹرین ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ لودھرا کے قریب ہونے والے ٹرین حادثے میں ایک مسافر جاں بحق، 33 زخمی ہوئے تھے۔ ڈاؤن ٹریک بحال کر دیا گیا۔ وزیر ریلوے نے واقعے کی انکوائری کی ہدایت کرتے ہوئے 7 دن میں رپورٹ طلب کر لی۔ یوٹیوبر سعد اف ڈکی پر آن لائن جوا کھیلنے والی ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے مطابق ملزم بیرون ملک فرار کی کوشش میں پکڑا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم پر عوام کو جوا بازی اور غیر قانونی سرمایہ کاری میں ملوث کرنے کا الزام ہے۔ موبائل فون، مشکوک واٹس ایپ نمبرز اور ڈیٹا حاصل کر لیا گیا۔ غیر قانونی ادائیگیوں کے ثبوت ملے ہیں، اثاثوں کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ مارکہ حق سر کر لیا، اب مارکہ معیشت لڑنا ہے۔ ایف پی سی سی آئی اچیومنٹ ایوارڈ تقریب سے خطاب میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صنعت کاروں کے ساتھ ہیں، اب صنعت کار بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ سرمایہ کاری، برآمدات اور روزگار کے مواقع بڑھانے میں صنعت کاروں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ گورنر سندھ کو فلاحی کاموں اور آئی ٹی شعبے میں خدمات پر ایف پی سی سی آئی اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا۔ کرپٹو سفارتکاری سے واشنگٹن میں پاکستان کی پذیرائی اور سرمایہ کاری کے مواقع۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق کرپٹو اقدامات سے واشنگٹن میں پاکستان کی اہمیت، سرمایہ کاری کے امکانات میں اضافہ ہوا۔ فیلڈ مارشل کی حکمت عملی، کرپٹو اقدامات سے واشنگٹن میں پاکستان کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں غیر متوقع بہتری اور نیا عروج دیکھنے کو ملا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے تعلقات اسلام آباد کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، جبکہ بھارت ناراض ہے۔ پاکستان نے کرپٹو سفارتکاری کے ذریعے ٹرمپ کے کاروبار کے اندرونی حلقوں میں جگہ بنائی۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل نے پاکستان کرپٹو کونسل کے ساتھ لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے۔ مودی سرکار کا بیانیہ ناکام ہو گیا، پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دنیا سے پاکستان کا لوہا منوا لیا۔ سابق بھارتی میجر جنرل یش مور نے مودی کو آئینہ دکھا دیا، غلط پالیسیوں پر کڑی تنقید کی، کہا دنیا نے مودی کے رہنما جھوٹے دعوے مسترد کیے، پاک فوج کا وقار بڑھا، فیلڈ مارشل نے بہترین فوجی سفارتکاری کی، بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا مقدمہ لڑا اور منوایا بھی، دنیا پاکستان سے اپنے تعلقات بہتر بنا رہی ہے، بھارت کا میڈیا جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے۔ قابض بھارت کے زیر تسلط ناگالینڈ میں آزادی کی تحریک زور پکڑ گئی، ترجمان ناگالینڈ آرمی نے قابض بھارتی حکومت کے خلاف عوام پر متحد رہنے کے لیے زور دیا، کہا ہمارے لیے ہماری سرزمین موجود ہے، جلد اپنی سرزمین، اپنی تاریخ اور اپنے مستقبل میں ساتھ ہوں گے۔ امریکہ نے سکھ برادری کو آج واشنگٹن ڈی سی میں خالصتان ریفرینڈم کے انعقاد کی اجازت دے دی۔ خالصتان ریفرینڈم میں امریکہ میں مقیم سکھ برادری بڑی تعداد میں شرکت کرے گی۔ امریکی عدالت نے بھارتی ایجنٹ نکھل گپتا اور را افسر کو گرپتونت پنہو کے قتل کی سازش میں ملک بدر کر دیا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خالصتان موومنٹ کے رہنما گرپتونت پنہو کو بذریعہ خط سیکیورٹی کی گارنٹی دی۔ 2021 سے اب تک خالصتان ریفرینڈم 8 ممالک میں کامیابی سے منعقد ہو چکا۔ غزہ میں صورتحال بد سے بدتر ہونے لگی، غذائی قلت سے مزید 11 افراد شہید، صہیونی فورسز کی غزہ پر بمباری بھی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 49 فلسطینی شہید، الاہلی اسپتال پر بمباری میں 7 افراد جان سے گئے۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم یورپی یونین کے اجلاس میں برس پڑی، کہا غزہ کی صورتحال خوفناک اور تباہ کن ہے، اسرائیلی وزیر اعظم دنیا کے لیے مسئلہ بن چکے ہیں، امریکہ نے غزہ سے آنے والے فلسطینیوں کے وزٹر ویزے معطل کر دیے۔ نیو یارک کے ریسٹورانٹ میں گولیوں کی بارش، اندھا دھند فائرنگ سے 3 افراد ہلاک، 8 زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا فائرنگ بروکلین کے ریسٹورانٹ میں جھگڑے کے دوران ہوئی، کئی مسلح افراد نے گولیاں چلائیں اور فرار ہو گئے، پولیس کو ملزمان کی تلاش۔
دائیں وقوع سے گولیوں کے 36 خول ملے ہیں۔ نوجوان ریسر کا جوش تجربے پر حاوی پڑ گیا۔ گوادر کے جہن ہاٹ نے ایک بار پھر صاحبزادہ سلطان کو شکست دے دی۔ پریپیڈ اے کیٹیگری میں میدان مار کر ہبریلی کراس ٹائٹل کا دفاع کر لیا۔ مقررہ فاصلہ 32 منٹ اور 26 سیکنڈ میں طے کیا۔ خواتین کے ایونٹ میں دینا پٹیل پھر بازی لے گئیں۔ ریس میں پہلی بار ٹرک کیٹیگری میں بھی ڈرائیورز نے مہارت دکھا کر خوب داد سمیٹی۔ فارمولا 1 نام موٹو جی پی۔ برطانیہ میں گھاس کاٹنے والی گاڑیاں ریسنگ ٹریک پر آ گئیں۔ 12 گھنٹے طویل ریس میں 40 ٹیموں نے حصہ لیا۔ منچلے ڈرائیوروں کو 1.5 کلومیٹر ٹریک پر 420 چکر لگانے تھے۔ کسی کو دھکے سے کام لینا پڑا تو کسی کو مستری کی ضرورت پڑی۔ بولز آئی ٹیم نے سب سے کم وقت میں کچے ٹریک پر پکی مہارت ثابت کر کے میدان مار دیا۔ اور بارو فلم سٹار شبنم آج 79ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ اداکارہ شبنم نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو آئینہ، شمع اور پروانہ، درشن، اندلیب جیسی کئی سپر ہٹ فلمیں دیں۔ شبنم اور ندیم کی جوڑی نے فلم بینوں میں خوب پذیرائی حاصل کی۔ اداکارہ شبنم کو 13 مرتبہ نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔